जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो मुगल आजम जिसको बोलते हैं उसका दौर चल रहा था जब आपकी पैदाइश हुई है, और उस वक्त 8 साल उसकी हुकूमत को गुजर चुके थे। जिस वक्त हजरत मुजद्दद अल-फसानी पैदा होंगे, और आप उस वक्त जलालुद्दीन अकबर बादशाह के 8 साल हुकूमत के गुजर चुके थे। जलालुद्दीन अकबर ये तीसरा बादशाह है मुगलिया ख़ानदान का, और इसकी जो जलालुद्दीन अकबर है इसके वालिद से मोहम्मद हुमायूं से हुकूमत सही तरीके से नहीं हुई थी, और इससे हुकूमत छीन ली गई थी। फिर ये डरता हुआ यहाँ से निकलता मुल्तान से ये उमरकोट जो सिंध के अंदर है वहाँ जाकर छुपा, और वहाँ अकबर बादशाह की पैदाइश हुई थी। ये जो जलालुद्दीन अकबर वहाँ इस पैदा हुआ, फिर ये ईरान चला गया, वहाँ होता हुआ था, फिर दोबारा आए ये कि मोहम्मद हुमायूं इसका बाप जो था, फिर दोबारा आकर ये हिंदुस्तान के ऊपर इसने अपनी हुकूमत जमाई। और ये 12-13 साल का ही था, अभी ये पढ़ा नहीं था, ये अनपढ़ बादशाह है, ये कोई पढ़ा नहीं था अकबर, जलालुद्दीन अकबर। ये इसने फिर दोबारा शाही ताज इसको पहना दिया गया और ये हुकूमत करने लग गया। जलालुद्दीन अकबर इसका नाम, मोहम्मद अकबर नाम था इसका। ये वो बादशाह था जब इसको हुकूमत मिली और ताज शाही इसको पहनाया गया, और ये बड़ा मजबूत था, असाबी तौर पे ताकतवर था, जंगजू था, कमांडरी अच्छी कर जानता था। और इसने उस दौर के अंदर परवरिश पाई कि जिस दौर के अंदर इसका बाप कभी कहाँ था, तो ये इसको एक जुर्रत और इसके अंदर ताकत थी, हिम्मत थी, ये मुकाबला कर जानता रहा। लेकिन था जाहिल, दीन से दूर था। लेकिन शुरू में जब इसको हुकूमत मिली थी तो उलमा लिखते हैं कि ये उलमा जो थे वो घोड़े पर सवार होते थे, तो ये पैदल दौड़ता था साथ अदब के तौर पे। इसकी ये हालत थी शुरू। लेकिन कोई 8-10 साल 15 साल जैसे 12 साल गुजरे ना, तो बेदीन उलमा जो इसके दरबारी उलमा थे, अबुल फजल थे फैजी और मुल्ला मुबारक, ये जो उलमा और इसके साथ जो दरबारी चापलूसी करने वाले जो इसके हवारी और वजीर थे, उन्होंने इसको इतना बेदीन कर दिया, तो फिर इसने अपना नया दीन ईजाद कर लिया, जिसको कहते हैं कि वहदत अदियान, जिसको बाद में दीन इलाही अकबर शाही का नाम दिया। इसने 22 मज़ाहिब को इकट्ठा किया, 22 मज़ाहिब को इकट्ठा करके इसने बैठकर उन बातिल मज़हबों के जो गंदे अकीदे थे वो इस्लाम के अंदर जारी किए, और उसके अंदर इसने सारी चीज़ को खिचड़ी पकाकर इसने पूरे मुल्क पर नाफिज। इस जलालुद्दीन अकबर जो बादशाह, इसका कोई अपना दीन था ही नहीं, दीन के अंदर तो करीब था नहीं। ये शख्स था मुसलमानों का बादशाह, आया मुसलमानों की तरफ से, लेकिन इसने हिंदुओं के अपने करीब करने के लिए, सिखों को अपने करीब करने के लिए, ईसाइयों को अपने करीब करने के लिए, अपनी हुकूमत को कायम करने के लिए इसने क्या किया कि इस हिंदुस्तान के अंदर इसने नमाज को ख़त्म कर दिया, पाबंदी को। इसने ज़कात जो मुसलमानों से ली जाती थी इसने ख़त्म कर दी, ज़कात के रुकन को। और इसने जो जिज़िया लिया जाता था हिंदुओं से इसने ख़त्म कर। इसके ज़माने के अंदर जितने मुसलमानों की अक्सर मसाजिद थी वो गिराकर हिंदुओं के मंदरगाह बना दिए गए, और इसने अपनी फ़ौज का चीफ आर्मी वो एक हिंदू मान सिंह, वो एक सिंह जो था उसको मुकर्रर कर दिया। इसने फिर ये काम किया, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जब आपके नक्शा होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि मुजद्दद अल-फसानी ने कितना काम किया है। पहले आपके इल्म में ये हो कि गलत काम क्या क्या होते थे। इसने शराब को जायज़ करार दे दिया और सूर का गोश्त खाना भी जायज़ करार दे दिया। फरमाया कि सूर का गोश्त भी खाओ तो शराब भी पियो, और इसका शराब के जायज़ कराने का नतीजा इसके 3 बेटे थे, एक जहांगीर था, 2 और बेटे थे। वो दोनों बेटे शराब के पीते मर गए नशे के अंदर ही ये, और इसका एक बेटा बाद में बचा था, वो जहांगीर था।
تو لہذا شراب کو جائز قرار دیا اور پیو جیسے پیتے ہو، اور اس نے سور کے گوشت کو وہ بھی جائز قرار دیا، اس نے گائے کے ذبح کرنے کے اوپر پابندی لگا دی، اور اس نے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے صرف ایک خاص دن مقرر کر دیے، اس کے علاوہ جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ اس نے وہ جو وقت اسلامی تھے، جو اسلامی وقت تھے کہ نمازوں کو عبادت کے ٹائم تھے، ان کو ختم کر دیا۔ اس نے کہا اپنی مرضی سے جو عبادت کرے گا کرے گا، یعنی اس نے دین اسلام کو مسخ کرنے کی پوری کوشش کی۔ اور اس کے ساتھ ملا مبارک اور ابو فضل فیضی، اور وہ ابو فضل فیضی، اس کی میں آپ کو تاریخ بتاؤں، اس نے ایک تفسیر لکھی قرآن کی جو بغیر نقطے کے، یعنی اس میں غین قاف یہ نقطے بھی نہیں آئے، ایسے الفاظ اس نے لیا دے۔ بڑی مشکل ترین یہ بات ہے کہ بغیر نقطے کے عربی کو لکھنا، لیکن اس نے وہ شخص تھا، لیکن وہ ایسا بے دین بنا، ایسا اس کے دل کے اندر ایک مال کی محبت حب جا پیدا ہوئی کہ اس نے اکبر بادشاہ کے قریب آنے کے بعد اس کو تو چاہیے تھا کہ اس کو دین کی طرف لے کر آتا، اس کو یہ کہتا کہ میں نے تو سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ تجھ پر الہام ہوا ہے۔ کیا الہام ہوا ہے؟ کہ آج کے بعد تو گائے کو ذبح کرنا ختم کر دے، اب کے بعد گائے ذبح نہ کی جائے، گائے ماتا ان کو رہنے دی ہندوؤں کو۔ اور اس نے اپنے گھر کے اندر اپنی جو بیویاں تھیں وہ ہندوؤں کے سے شادی کر لی، اور ان کو ہندوؤں کو شادی کرنے کے ساتھ پورا کنٹرول بادشاہ کے اندر وہ ہندو عورتوں کو ان کا رانیوں کا ہو گیا۔ یہ اس کا طریقہ کار تھا۔ اس نے سارا، اور اس نے دربار کے اندر جب داخل ہوتا تو سجدہ کرنا اس نے فرض کرا دیا۔ اس نے کہا کہ زمین بوس ہوا کرے، پہلے سجدہ کیا کرے پھر مجھے آئے۔ اور فرماتا ہے کہ اس نے یہ بھی یاد کیا کہ جو بھی شخص صبح کے ٹائم اٹھے پہلے میری زیارت کیا کرے، جو میری زیارت کرے گا پھر اس کا کام ہوں گے، اور ہر نیا کام کا افتتاح کو لیے اس کا زیارت کرنا ضروری سمجھا گیا۔ یعنی اس نے اپنے آپ کو ایک روحانی پیشوا کر کے گنایا، اور اس کا نام رکھا اس نے دین الہی اکبر شاہی۔ یہ اعلان یہ جو دین بنایا مل کر 22 مذاہب نے، وہ دین اس نے نافذ کر دیا۔ اب میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں، یزید نے بھی یہ کام شروع کیا تھا، لیکن یزید کے وقت خیر القرون تھا، زمانہ صحابہ کا تھا، وہ 3 سال کے اندر ہی کیفر کردار تک پہنچ گیا۔ اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، اپنے وہ زمین سے اللہ نے اس کے فتنے کو ختم کر دیا۔ لیکن یہ جو بادشاہ تھا یہ 50 سال اس کی حکومت رہی، یعنی 1555 میں اس نے حکومت سنبھالی تھی، اور 1605 کے اندر اس کی حکومت ختم ہوئی تھی، اور یہ موت میں پیچس لا کے یہ مرا تھا یہ آدمی۔ یعنی ایسا مطلق العنان حکمران بنا، اور اس کے دور کے اندر بڑی فتوحات بھی ہوئی، بڑے لوگوں کو اس نے مارا، اور مسلمانوں کو بھی اس نے ایسا کیا کہ مسلمانوں کی جو بیڑیوں کے دریا کے اندر جو تھا وہ کشتیوں کے اندر علماء کو بٹھا کے ڈبو دیتا تھا۔ ایسا اس نے علماء کو ختم کیا۔ یہ کیوں ختم کیا تھا؟ یہ علماء کی اپنی غلط پالیسیاں، ایک دوسرے کے مخالفتاں جب یہ کی انہوں نے، تو اس وجہ سے اس نے دیکھا کہ یار یہ آپس میں لڑتے مرتے رہتے ہیں، ان کا دین کیا ہے؟ دین اس نے اپنا ایجاد کر دیا تھا۔ یہ تھا اکبر بادشاہ۔ اب اس کی یہ تاریخ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب اس موقع پر حضرت مجد اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ باقی باللہ کو دہلی میں بھیجا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ آپ تشریف لائے، اس وقت مجد الفسانی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت مجد الفسانی حضرت خواجہ باقی باللہ کے آ کر مرید بنے، پھر آپ نے ان کی تربیت کی، پھر آپ نے ان کو خلافت سے نوازا، پھر آپ نے ان کو واپس سرحد کی طرف بھیج دیا۔ پھر آپ جو تھے ایسی تربیت کرتے رہے اندر بیٹھ کر کہ آپ کے عقیدت مند بڑے بڑے وزیر ہو گئے، آپ کے عقیدت مند بڑے بڑے گورنر جنرل بن گئے، آپ کے عقیدت مند ہے۔ لیکن آپ نے تمام گورنروں کو جنرلوں کو خطوطات کے ذریعے سے اپنے عقیدت مند بنایا،
اور تاریخ کو مخفی رکھی، احیاء دین کو یہ جو تاریخ چلائی یہ مخفی رکھی، اور مخفی رکھنے کے بعد اتنے میں جلال الدین اکبر بادشاہ مر گیا۔ یہ جو 33 سال جلال الدین اکبر کے دور کے اندر حضرت مجدد الفسانی نے یہ تاریخ چلاتے رہے، سرحد میں بیٹھ کر مخفی رکھ کر، کیونکہ اس دور کے اندر جو بھی بات کرتا تھا اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ یہ حالت تھی۔ یہ تو ابو جہل ابو لہب سے بھی زیادہ بن چکا تھا مردود۔ اور دین اسلام جو شخص احمد محمد محمود کا نام لیتا تھا تو اس کو بھی ختم کر دیتا تھا۔ یہ تو نے احمد اور محمود اور محمد نام رکھے کیوں؟ اس کو اتنی نفرت ہو چکی کرتا تھا، یہ گستاخ تھا بہت بڑا۔ اب اور اس نے اپنا کلمہ پڑھواتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کی جگہ پہ یہ اس نے کہا کہ لا الہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد، فرمایا لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، یہ کلمہ پڑھواتا تھا ہر ایک سے۔ یعنی اسلام کو یہاں نشر کیا جا رہا تھا، پورے ہندوستان میں کون کر رہا تھا؟ حکومتی سطح پہ، اور کسی کی جرت نہیں تھی اس وقت کوئی آواز اٹھا سکے۔ یہ حالت تھی، مسلمان اندر بیٹھ کر اپنے دین پہ عمل کر رہے تھے، اور حضرت مجدد الفسانی نے کام شروع رکھنے کے بعد جلال الدین اکبر جو تھا وہ فوت ہو گیا، مر گیا، اپنے کیفیت کی دار تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد اس کا جہانگیر بیٹا آیا۔ جب جہانگیر بیٹا آیا اس کی بھی یہی رسم تھی، اس نے بھی سجدہ تعظیمی کو برقرار رکھا، اس نے بھی ہر کام کو اسی طرح جاری رکھا۔ اور جہانگیر بھی بڑا تیز آدمی تھا، بڑا مضبوط تھا، بڑی جنگجو آدمی تھا۔ اب جہانگیر کے دور کے اندر یہاں میں آپ کو بتاؤں، حضرت مجدد دین و ملت آپ جو تھے، آپ نے جو 33 سال گزارے وہ یوں گزارے جیسے نبی کریم نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر دین کا کام کیا۔ جیسے مکہ مکرمہ میں فاروق اعظم ابو بکر صدیق پیدا کیے تھے، بلال حبشی پہ سہیل رومی پیدا کیے تھے۔ پھر جب یہ 33 سال گزر گئے، پھر جہانگیر کا حکومت آئی، پھر حضرت مجدد الفسانی نے کچھ حرکت دینی شروع کی اپنے کمانڈروں کو، فرمایا بادشاہ کو روکو کہ یہ کام غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اب بادشاہ کو روکنا ٹوکنا شروع ہو گیا۔ جب روکنا ٹوکنا شروع ہو گیا تو صاف ظاہر ہے کہ درباری جو تھے ان کو تو نقصان ہو رہا تھا، ہندوؤں کو نقصان ہو رہا تھا، ان کو تو پتہ چلتا جا رہا تھا کہ یہ شخص آنے والے وقت میں یہ تو حکومت کو گرا دے گا۔ اب ان درباریوں میں سے آصف جائق اس درباری وزیر تھا، وہ جو تھا اس نے جہانگیر کو کہا کہ سرحد کے اندر ایک آدمی ہے جو کہ اپنے مرید بنا رہا ہے، اور مرید بھی تیرے وزیر بنا رہا ہے، اور جنرل کرنل مرید ہو رہا ہے، وہ تیرے حکومت کا تختہ جو ہے الٹانا چاہتا ہے، لہذا اس کا سدبام کیا جائے۔ اس نے کہا اس کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا آپ آ گئے، کیونکہ آپ نے آنا تھا، حکومت تھی۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ سیدھے آئے، نہ آپ نے سلام کیا نہ آپ نے سجدہ کیا۔ اب وہ آصف جاگ کھڑا تو اس نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ یہ آپ کو نہیں مانتا، آپ کو حکومت ہے، سجدہ نہیں کیا۔ اس نے پوچھا بادشاہ نے کہ تو نے سلام بھی نہیں کیا، تیرے چلو دین محمدی میں سلام تو تھا، تو نے وہ سلام بھی نہیں کیا، تو نے سجدہ ہی نہیں کیا۔ آپ نے کیسا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ سلام تو میں کرتا، میرے دین محمدی میں تھا، لیکن تم جیسے شخص کو سلام کرنا ممنوع تھا۔ یہ تھا جرأت ماندہ اب فیصلہ۔ اب مدنی زندگی آ رہی ہے، اب حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار کا حکم آ گیا ہے، اب جہاد کا حکم آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں کیا، فرمایا سجدہ، فرمایا جس اس سر نے جو ہے ایک مالک ایک خالق کے سامنے جب جھک چکی ہے، اب کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی۔ یہاں پر ہی تو کہا تھا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار ہے۔ یہاں پہ فرمایا تھا حضرت قلندر لاہوری علامہ اقبال نے۔ اب جب آپ نے پھر کہا کہ کچھ لوگوں کو ذمہ لگایا جہانگیر نے کہ اس کا سر جو ہے نا پکڑ کر خود اس کو جھکاؤ۔ ان لوگوں نے 10-12 آدمیوں نے کوشش کی، آپ کے جہاں ناک پر نشان لگ گئے لیکن سر نہ جھکا۔ پھر اس نے ایک کھڑکی بنوائی، فرمایا میں کھڑکی کے سامنے بیٹھتا ہوں، یہ کھڑکی تھی، یہ گزرے گا تو فرمایا کہ پھر خود بخود سر جھک جائے گا، کیونکہ بادشاہوں کو بھی خطرہ تھا کہ اس کو اگر میں نقصان پہنچاتا ہوں تو میری تختہ الٹتا ہے۔ ایسے نہیں بادشاہ خاموشی سے بیٹھا تھا، اب بادشاہ کو ڈر لگ رہا تھا۔ تو حضرت نے جب اس سے گزرنے لگے تو فرمایا
اس وقت آپ نے پاؤں پہلے گزارے، سر بعد میں گزارا. آپ نے فرمایا کہ یہ پاؤں پہلے. اس وقت جو 7 وزیر بیٹھے تھے انہوں نے کہا دیکھا یہ متکبر بھی ہے، یہ متکبر بھی ہے، تیری بات کو مانتا نہیں، تکبر بھی بڑا کرتا ہے. دیکھ. تو اس وقت علامہ اقبال قلندر لاہوری نے فرمایا وہ ہند کا سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے پر وقت کیا جس کو خبردار. اللہ نے فوراً ایک دماغ میں ڈال دیا کہ فرمایا یوں گزر، ایسے نہیں، یوں گزر تاکہ پتہ چلے اس کو. پھر کیا ہوا آگے سنو. حضرت مجدد ثانی کو جہانگیر بادشاہ نے قلعہ گوالیار میں قید کرا دیا. جب قید ہو گئے آپ کو 4 سال قیدی رکھا گیا. جب قیدی بنے تو آپ نے ایک مکتوبات میں لکھا، ایک مکتوبات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط بادشاہوں کی طرف بھیجے، اور ایک خطوط جو حضرت مجدد الفسانی نے بادشاہوں کی طرف بھیجے، گورنروں کی طرف بھیجے، جنرلوں کی طرف بھیجے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات کے بعد جو سب سے زیادہ مقبول ترین مکتوبات ہیں وہ حضرت مجدد الفسانی کے ہیں. آپ نے مجدد الفسانی نے جو خط لکھے تھے بادشاہوں کو کہ انسان بن جاؤ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہ مکتوبات آپ کے مکتوبات بڑی مشہور ہے. تو آپ نے مکتوبات میں لکھا، فرمایا کہ مجھے اللہ نے قید میں بھیجا اس لیے کہ تاکہ قیدیوں کی رہنمائی کی جائے، قیدیوں کی اصلاح کی جائے. آپ قید خانے میں گئے تو پورا قید خانہ ہی آپ کے حق میں ہو گیا تھا. اور فرمایا یہی سے تاریخ اٹھتی اگر آپ اجازت دیں. محبت خان جو گورنر جنرل تھا، ایک کھانا اور اسی طرح عبد الرحیم، یہ جو تھے بڑے بڑے کمانڈر تھے، انہوں نے خط لکھا حضرت مجدد صاحب کو. تو اگر آپ کو قید کر کے بادشاہ رکھ کر بیٹھا ہے، اگر آپ حکم دیں ہمیں تو ہم اس کا تختہ الٹائیں. آپ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، ایسا بالکل نہیں کرنا، کیونکہ جہانگیر یہ کہے گا کہ مجدد حکومت میں قبضہ کرنا چاہتا ہے. ہم حکومت میں قبضہ نہیں کرنا چاہتے، ہم دین اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. ہم اسی سے دین اسلام نافذ کروائیں گے. اسی بات سے ہمیں کوئی تخت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی حکومت کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت دین اسلام کے نفاذ کی ہے. بھی ہمیں اسلام پہ زندگی لوگوں کی گزرتی ہوئی یہ نظر آنی چاہیے. آج لوگ گرفتار ہوتے ہیں نا، جو بھی سیاسی ہو، مذہبی لیڈر ہو، جو بھی لیڈر ہو، وہ گرفتار ہونے کے بعد اپنی بات منوا کر باہر نکل آیا. اور بات منواؤ دین کی کسی سے منوانی ہے تو جس کے لیے تمہاری قربانیاں نظر آئیں. یہ نہیں کہ اپنا کوئی مدعا بیان کر کے اس کو فیصلہ لے کر وہ فائدہ اٹھایا اور باہر نکل آیا. فرمایا یہ جو ہے بہت بڑا قید خانے سے بہت بڑا ہیرو بن گیا. نہیں، ہیرو تھا مجدد الفسانی. 4 سال کے بعد حضرت مجدد الفسانی جب 4 سال گزرے تو آپ نے جہانگیر کو خواب آیا رات کو، کہ خواب کے اندر اب جہانگیر کو خواب آیا. اب خواب کے اندر کہا کہ مجدد کو رہا کیا جائے. اب جہانگیر نے دیکھا، جب رات کو صبح اٹھا اس نے کہا رہا کرے نہیں تو جاتا ہے تک. اس نے کہا اسی میں بہتری ہے کہ میں اس کو رہا کر دوں. رات کو خواب میں اس کو اشارہ مل گیا. کیسے ملا وہ آگے لمبی بات ہے. تو مجدد کی طرف پیغام بھیجا، خط بھیجا کہ رہائی کا پروانہ آ گیا ہے، روبکار آ گئی ہے. آپ نے فرمایا نہیں نکلوں گا میں یہاں سے. فرمایا میں یہاں سے نہیں نکلوں گا جب تک میری بات کو، میری شرائط کو نہ مانی جائے. مجدد صاحب نے جب یہ پیغام پیچھے بھیجا تو جہانگیر بادشاہ نے کہا آپ اپنی شرائط لکھ کر میری طرف بھیجیں. شرائط لکھی. فرمایا گائے کے ذبح پہ پابندی کو اٹھا دیا جائے، جتنی مساجد کو شہید کیا گیا ان تمام مؤثر نو سرکاری خرچ پہ ان کو تعمیر کیا جائے. فرمایا اپنے محلات جہاں دربار لگتا ہے وہاں سامنے مسجد بنائی جائے اور اس مسجد میں ٹائم پہ نماز ادا کی جائے. تمام بادشاہ اور وزراء نماز ادا کریں. فرمایا پورے دلی میں جہاں تک بڑے بڑے شہر ہیں ان میں مرکزی ایک مسجد بنائی جائے، وہاں پہ امام مقرر کیا جائے. فرمایا پوری عدالتوں میں قاضی مقرر کیے جائیں، قاضی فیصلہ کرے شریعت کے مطابق. فرمایا کہ یہ جو خنزیر کا گوشت تو نے جائز اس کو حرام کیا جائے. فرمایا شراب کو حرام کیا جائے. فرمایا جو کام شریعت کے خلاف ہے وہ سارے کے سارے ختم کیے جائیں، شریعت کے مطابق ہر کام کو نافذ کیا جائے، اس کو قلم سے لکھ کر نافذ کیا جائے. یہ نہیں کہ صرف زبانی بات کی جائے. جہانگیر نے فوراً دستخط کیے. فرمایا نافذ ہو جائے. فوراً پورے ہندوستان
یہ کچھ چھوٹا، یہ جو آج کا ہندوستان نہیں تھا، یہ سندھ سے لے کر یہ کابل تک تھا، ادھر بنگلہ دیش آگے تک تھا، یہ سارا کا سارا حصہ ہندوستان میں شامل تھا۔ فرمایا سب کو بڑے اسلامی حکومت کا قانون نافذ ہو گیا۔ پھر بادشاہ کو نکالا گیا، پھر حضرت مجدد الفسانی کو نکالا گیا، بادشاہ خود جا کر نکالنے کے لیے گیا، اور پھر بادشاہ حضرت مجدد الفسانی کے سامنے تو زانو بیٹھتا تھا۔ پھر بادشاہ جہانگیر جو تھا اس نے توبہ استغفار کر لی، اور پھر اتنا قریب، دینی طور پہ قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ اپنی ایک پوتی کو مجدد صاحب کا مرید بنا دیا۔ پھر آپ کا پوتا جس کو محی الدین، جس کو اورنگزیب عالمگیر کے نام سے پکارا جاتا ہے، پھر وہ اللہ نے پیدا کیا۔ جب اس کی حکومت آئی تو پوری نفاذ شریعت، نفاذ اسلام نافذ تھا پورے ہندوستان کے اوپر۔ پھر 500 علماء نے بیٹھ کر ایک فتویٰ مرتب کیا، ایک فتویٰ مرتب کیا 500 علماء، جن میں 300 ہندوستان، 200 عرب و عجم کے بلائے گئے، ان کو بلا کر انہوں نے بیٹھ کر ایک فتویٰ مرتب کیا کافی دنوں کے اندر، جس کا نام تھا فتاوی عالمگیری۔ اس فتوے کا مقصد تھا کہ تمام عدالتوں کے اندر قاضی جو فیصلہ کریں گے، جج جو فیصلہ کریں گے، وہ فتاوی عالمگیری کے اندر دیکھ کر فیصلہ کریں گے جو شریعت کے مطابق ہوگا۔ پھر فتویٰ جو دن کو لکھا جاتا تھا، پھر رات کو آ کر خود اورنگزیب عالمگیر خود پڑھتا سنتا تھا علماء سے، خود عالم بھی تھا، خود حافظ قرآن تھا۔ اور اس کی میں آپ کو بتاؤں زندگی کیسی گزری۔ اس نے جتنے عرصہ حکومت کی، اس نے حکومت سے وظیفہ نہیں لیا، اس نے حکومت سے وظیفہ نہیں لیا کہ شاہی کا۔ آج جیسے کروڑوں کے حساب سے ہمارے وزیروں کی تنخواہیں، لاکھوں کے حساب سے ہمارے وزیروں کی تنخواہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وظیفہ کتنا تھا؟ ایک مزدور کے برابر تھا، ان کا کروڑوں کے برابر ہے، اور کہتے ہیں ہم خادم اعلیٰ ہیں۔ اللہ معاف کرے ایسے خادم اعلیٰ سے۔ فرمایا کہ آپ نے کیسے گزر اوقات کیا؟ گزر اوقات اس طرح کیا کہ آپ ٹوپیاں جو تھی نا، ٹوپیاں یہ جو مسجد میں رکھی ہوئی ہیں، یہ ٹوپیاں صرف ہم تو مسجد میں رکھنے کے لیے ہر وقت تو نہیں رکھتے نا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہر وقت ٹوپی ہوتی ہے ہمارے سر کے اوپر۔ یہ ٹوپیاں سی کر سوئی سے ان کو بیچ کر جو آتی تھی رقم، وہ اپنے بچوں کو کھلاتے تھے اور خود کھاتا تھا۔ یہ اس کا عذر رفات تھا۔ اس نے کتابیں لکھنے کا بڑا ایک شوقین تھا، اور خطاطی اچھی تھی، کتابیں لکھتا تھا دینی، وہ لکھ کر فروخت کرتے تھے، اور اس سے جو آمدن آتی تھی وہ آمدن کے ذریعے سے آپ اپنا گزر اوقات کرتے تھے۔ آپ کا استاد تھا ملا احمد جیوڑ، جس کا نام ہے، وہ تفسیر بھی اس نے لکھی، بہت بڑا نیک اور ولی اللہ تھا۔ ایک مرتبہ وہ آیا، اس نے عرض کی حضور میں غریب ہوں، اس شاہی کھاتے سے ہمیں بھی کوئی عنایت فرما دیں۔ آپ نے بڑے ادب سے بٹھایا، بہانے کے بعد بہت بڑی سننے کی ایک کام کی بات ہے، پلے باندھ میں اس بات کو۔ یہ ایک بات اگر آج سمجھ میں آ جائے نا آپ کو، تو آپ کی زندگی کی تار پلٹ سکتی ہے۔ آپ نے ان کو بٹھانے کے بعد استاد کا ادب دیکھو، استاد تھلے بیٹھا ہے، اب استاد اوپر بیٹھا ہے، شاگرد نیچے بیٹھا ہے، وقت کا بادشاہ ہے۔ گھر گیا ہے، گھر جا کر 8 آنے لا کر حضرت کی بارگاہ میں پیش کیے، فرمایا یہ 8 نہیں۔ اب اس استاد کے ذہن میں تھا تو کوئی 50,000 لاکھ ملے گا، کوئی اشرفیاں ملیں گی، 8 آنے۔ اب لے کر استاد بھی درویش تھا، اس نے لے کر جیب میں ڈالے اور چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے بیج خریدا، خریدنے کے بعد کوئی زمین تھی تھوڑی سی اس میں بجائی کی، اس میں فصل اتنی فصل آئی، اتنا ریٹ ہو گیا، سب کچھ اس نے 3 سالوں کے اندر کئی مربوں کا مالک بن گیا اس 8 آنے کی برکت سے۔ جہانگیر اورنگزیب عالمگیر کو وزیروں نے کہا کہ حضرت آپ کے استاد پہ ٹیکس لگانا چاہیے، کیونکہ اتنی اس کی جائیداد۔ اس نے کہا میرے استاد کے پاس تو پہلے ایک بہت کم، اس نے کہا نہیں آپ بلا لیں ان کو۔ بلایا گیا، استاد آئے، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے استاد جی، آپ کے پاس تو ٹیکس کی خبریں آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کیسے، کہاں سے آمدن آئی آپ کی؟ فرمایا کہ وہ جو 8 آنے آپ نے دیے تھے نا، اسی کی برکت ہی ہے یہ ساری کی ساری، اور تو کسی سے نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ آپ نے ایک اور دنیا دار کو بلایا، کوئی تاجر کو بلایا، دنیا کو بلایا، فرمایا اس کو بلاؤ، اس کو کہو کہ مجھے حساب کتاب دے۔ اس کو بلایا گیا، وہ بھی آ گیا، اس نے کہا حساب دے۔ اس نے اپنے کھاتے نکالے، سارا حساب دیا۔ آپ نے خود حساب لیا، لینے کے بعد آپ نے فرمایا یہ 1 روپیہ جو ہے یہ نہیں مل رہا، کہاں ہے آپ؟
اس نے سوچا سمجھا، اس نے یاد آیا، اس نے کہا ایک رات بارش آئی تھی، چھت خراب ہو گئی تھی، میں مزدور تلاش کرتا رہا، مزدور نہ ملا، ایک مزدور ملا اور اس سے بات کی مزدوری چاہیے کہ 1 روپیہ، اس مزدور نے ایک شرط لگائی تھی کہ تہجد سے پہلے مجھے چھٹی دے دینا، کام تیرا ہو یا نہ ہو، اور تہجد سے پہلے کام ہو جائے مکمل تو روپیہ دے دینا، اگر آدھا ہو جائے تو 8 آنے دے دینا۔ بات یہ ہوئی تھی ہماری، جب کام شروع ہوا، کام رہ گیا تھا، میں نے اس کو 8 آنے دیے، وہ لے کر چلا گیا۔ فرمایا اور 8 آنے جو باقی تھے وہ میں نے اس کے کھاتے کے رکھ دیے تھے، میں نے کہا جب آئے گا تو پھر لے لیں گے۔ فرمایا کہ یہ ہے، آپ نے فرمایا اس استاد کو بلایا، فرمایا یہ وہ 8 آنے کمانے والا وہ کون تھا؟ وہ میں تھا، وہ میں تھا جو رات کو چھت ان کی صحیح کرنے گیا تھا، میں تھا۔ اور فرمایا وہ 8 آنے وہ جو تھے وہ میں نے آپ کو دیے تھے، اور مجھے یقین تھا کہ ان 8 آنوں کی برکت سے کروڑوں روپے بن گئے۔ اس 8 آنے کی برکت، آج کہتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ مولوی کی تنخواہ 2000 5000 7000 10000 ہے، یہ کہاں سے وہ کھاتے بڑا اچھا ملتے ہیں، یہ برکت ہے۔ غریب کے پاس 2000 روپے مہینے دن کی دیہاڑی ہے یا 800، وہ کہاں سے اتنا گزارا کرتا ہے؟ وہ غریب کی جو ہاتھ کی کمائی القاص وہ حبیب اللہ، جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ پھر اللہ اپنے دوست کو کیا مطلب بھوکا مارے گا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لو وہ 8 آنے کی کمائی جو تھی وہ اس نے لاکھوں روپے کا مالک بنا دیا۔ آپ نے دنیا سے پوچھا تجھے پتا ہے وہ کون شخص تھا؟ فرمایا یاد نہیں ہے، اس کی تصویر نہیں ہے، وہ کوئی بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ صبح میرا راز فاش نہ ہو، وہ رات کو مزدوریاں کرتے تھے یہ بادشاہ۔ فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا کفن جو ہے نا، وہ دفن کا انتظام جو ہے وہ یہ جو میں نے جو اپنا ٹوپیاں سے جو میری کمائی آئی تھی اس میں سے ادا کرنا ہے۔ ہمیں فکر ہی نہیں، ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں جب بادشاہ بن جائے، صحیح کوئی وزیر بن جائے، کوئی چیئرمین بن جائے، کوئی یوسی کا ممبر ہی بن جائے، پھر اس کو دیکھ لینا جاتا کیسے اوپر، پھر وہ کہتا ہے ہر جگہ پہ میرا ہی محل ہو۔ اگر اسی طرح کوئی دنیا دار یا اگر کوئی تاجر کوئی مضبوط ہونے کی دیر ہے، وہ گاڑی کو کھولنے کے لیے بھی ایک نوکر کھڑا ہو گیا، اس کو وہ خود اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہی وہ کہے گا کہ یہ میری جو ہے نا یہ شان جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت اس دور یہ کس کی برکت تھی؟ یہ مجدد الفسانی، یہ حضرت مجدد الفسانی کو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مطابق